अंगूठा चूमना, इसका ज़रा सा दलील बताएं। हुक्म तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें। आज लोग हैरान होंगे कि नादिर भाई कैसे कैसे सवालात कर रहे हैं। खुराफात भी हमसे ही सुनी है ना लोगों ने। इल्म गैब का मतलब क्या है? गैब का जानने वाला जिसको चाहता है इल्म गैब अता फरमाने के चुन लेता है। क़यामत के हालात, क़यामत की निशानियां, क़यामत में क्या होना, ये सब बताने वाले कौन है? कुरान करीम में तो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इख्तलाफात कहाँ पे पैदा होते हैं? इख्तलाफात की वजह यही है कि हमने अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के मुताबिक दीन को ले लिया। हाजिर और नाजिर का अकीदा थोड़ा सा बताइए। ये भी बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले भी जाते हैं अल्लाह की अता से। लोग बिला वजह के एतराज़ करते हैं, माद अल्लाह, इसमें फिर गुस्ताखी और तौहीन के पहलू आ जाते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया और क़यामत तक इसमें होने वाले वाक़यात को मेरे सामने ऐसे रख दिए जैसे मेरी हथेली। ग़ज़वा हिंद का मसला क्या है? हमारे जो पड़ोसी भाई हैं वो समझते हैं शायद ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है। ग़ज़वा हिंद को सरअंजाम देने वाले लोग अल्लाह उसके हबीब के मंजूर नजर होंगे, महबूब होंगे। जो बुनियादी बातों पर दीन के अमल नहीं करता तो वो ग़ज़वा हिंद की बात करे। हाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को भी ग़ज़वा हिंद से जोड़ दिया जाता है। हज के मौके पे एक बहुत बड़ी तादाद हज करके मक्का से ही चली जाती है। इस पे थोड़ा सा जरा लबकुशाई करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बाज़ाब्ता वईद बयान फरमाई है का जो मक्का आए हज करे और मदीने ना आए उसने मुझ पर जुल्म किया। मक्का अफजल है या मदीना? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। मुझे ये ज़रा बताइए कि मुर्दा कैसे सुनता है? हड्डियाँ ख़त्म हो गई हैं, मुर्दा फिजिकली ख़त्म हो गया है, उसके बाद कैसे सुन रहा है मुर्दा? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। बातें इनकी सुनकर मिलती है सीधी राह, बहुत ही पाए के आलिम हैं अल्लामा ग़ज़नफ़र शाह। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मरहबा, मुबारक और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको दू बदू और आप आए और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब कुछ मसाइल पे बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले इल्म गैब पे बात करेंगे। इल्म गैब अल्लाह के नबी का, हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि ये अकीदा है हमारा कि ये अल्लाह की अताई है, अल्लाह की अता से है और अल्लाह के अता से बताने से रसूल अल्लाह का इल्म है, तो वही से है। तो फिर इख्तलाफ क्यों है? इल्म गैब का मतलब क्या है आसान अल्फाजों में वो भी बताइए। इख्तलाफात कहाँ पे पैदा होते हैं? थोड़ा सा हाँ अहले सुन्नत का ज़रा मनहज बताइए। नादिर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मदहू किया और आपके प्लेटफॉर्म से ऐसी गुफ्तगू यकीनन लोगों के लिए हैरान कुन भी होगी लेकिन वो हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि पब्लिक के मिजाज के मुताबिक जो दुरुस्त मनहज है, दुरुस्त तरीका उसको बयान किया। असल में अल्लामा साहब बात ये है कि खुराफात भी हमसे ही सुनी है ना लोगों ने, तो अच्छी बात भी हमसे ही सुने। और बात ये है कि अल्लाह पाक बस इस्तकामत दे और आप जैसे उलमाए कराम जब हमारे साथ हों तो मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो मेरा मकसद यही है कि इससे जितनी बात आगे जाए हक़ और सच की, वो जाए आगे। नादिर भाई, आपके सवाल का जवाब, एक सवाल जो आपने किया ना वो इस तरह का है कि इसी सवाल के जवाब में बहुत सारी जो आपस की लड़ाई झगड़े ना सबका हल है। अगर इसका जवाब दे, यानी ये कहा जा रहा ना कि आप कह रहे हैं जब इल्म गैब अताई मान लिया, अल्लाह की अता से मान लिया, तो उसके बाद भी इतने सारे मसाइल होने की वजह क्या है? भाई जब हम अताई मानते हैं, अल्लाह ताला ने दिया और सरकार ने ले लिया, तो ना अल्लाह ताला के बारे में हमें ये शक है कि वो दे नहीं सकता और ना रसूलुल्लाह के बारे में शक है कि वो ले नहीं सकते। बेशक। तो इस तरह के बहुत सारे इख्तलाफात हैं ना, लेकिन कुरान ने इसका जवाब दिया। अल्लाह फरमाता है अफतुमिनून बिबअदिल किताबी व तकफुरून बिबअद, क्या तुम कुरान के बाद हिस्से को मानते हो, बाज़ को नहीं मानते? असल में तकाज़ा हमसे यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी मर्जी की शरीयत नहीं चलेगी, पिक एंड चूज़ नहीं चलेगा। जी, पिक एंड चूज़ नहीं चलेगा। जो शरीयत ने कहा, जो इस्लाम ने कहा, खुद कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने जानों और मालों को ख़रीद लिया है जन्नत के बदले। अब जो रब चाहेगा वही होगा, तो जो रब का कुरान कहता वही होगा, जो रब का हबीब कहता वही होगा। अब ये इख्तलाफात की वजह यही है कि हमने अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के मुताबिक दीन को ले लिया है।
جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم نے دونوں طرح کے علوم غیبیہ بیان کیا. غیب کا مطلب چھپی ہوئی باتوں کا علم، یعنی جن کو آپ حواس خمسہ سے دیکھ کر کے، سن کر کے یا آلات کے ذریعے بھی معلوم نہ کر سکیں، وہ غیب میں شامل ہے. بے شک. اب جیسے کہ بدر میں بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ مریں گے، یا یہ مرے گا، یا یہ مرے گا، علم غیب. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے باضابطہ نشان لگایا اور بتایا. اچھا، پھر قرآن کریم نے ان علوم غیبیہ کو مختلف اور طریقے سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے 5 علوم کو بیان کیا. یہ علوم خمسہ ہیں کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور ماں کے شکم میں کیا ہے، اور کون کب مرے گا. لیکن یہ آلات کے ذریعے اور آج کے ذرائع کے ذریعے ہم ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، یقینی بات کوئی نہیں بتا سکتا. آپ دیکھیں جیسے ماں کے شکم میں کیا ہے، اس بات کا علم تو آج کے ہمارے سائنس بھی بتا رہی ہے. واہ. لیکن غلطی کر جاتی ہے، لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہا تو تھا بیٹی ہے، بیٹا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ یقینی علم نہیں ہے. غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کا یقینی علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے پیاروں کو عطا فرمایا. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علم بیان کیا، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. اللہ فرماتے ہیں غیب کی چابی اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اور جہاں پر اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ غیب کا جاننے والا جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرمانے کے چن لیتا ہے. تو نادر بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی کسی کو نہیں ملتا، تو جیسے آپ نے تازہ مثال دے دی بدر والی، اس کے علاوہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں باتیں، قیامت آنے کا سارا علم یہ علوم غیبیہ پر ہی منحصر ہے. ہم آگے جا کے بات کریں گے ان پر کہ آگے قیامت کے حالات، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے علامات، قیامت میں کیا ہونا، یہ سب بتانے والے کون ہیں؟ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حضور کا اپنا علم تو نہیں ہے. بالکل. عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو بس تقاضا یہی ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی ویورز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے نا، اس کو پورا مانیے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں مانیے، جیسا اللہ اس کا حبیب چاہتا ویسا مانا. جیسے علامہ صاحب آپ نے بتایا، ایک تو واقعہ یہ یاد آ رہا ہے بدر کا، جی، کہ کہاں گریں گے عتبہ اور شیبہ، جنگ بدر کا معاملہ حضور جانتے ہیں. بے شک. کہ یہ ایک اس طریقے سے اور کون سے واقعات یاد آ رہے ہیں، وہ ذرا واقعات بھی بتا. نادر بھائی ایسے سینکڑوں واقعات. اس جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ آیت اتری اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علوم غیبیہ کا اظہار فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کون مومن ہے کون منافق ہے. میں کہا ہم تو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو علم غیب ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ یہاں پر کھڑا ہوں، قیامت تک کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو سب بتا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب عبداللہ کھڑے ہوئے، ان کے والد صاحب کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. اچھا. تو جناب عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد، آپ نے ان کے والد کا نام بتا دیا. پھر سرکار جلال میں آ گئے اس بات پر، یعنی اس بات سے اللہ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی کہے کہ ان کو تو علم غیب ہی نہیں ہے. سرکار ناراض ہو گئے، فرمایا پوچھو، خاموش کیوں ہو، پوچھو مجھ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جناب عمر ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں آقا، ہم آپ کی آزمائش یا آپ سے سوال نہیں کرتے. ایک اور واقعہ بہت تازہ قرآن کریم کے متعلق. قرآن کریم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کھو گئی. اچھا. اب منافقین جو ہے نا بڑے واویلا مچانے میں ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے شور مچا دیا، دیکھا یہ کہتے ہیں علم غیب ہے، ان کی اپنی اونٹنی چلی گئی، ان کو نہیں معلوم. اچھا، اس وقت بھی اعتراض اسی طریقے سے کرا جاتا تھا. یہ اعتراضات ہوتے تھے. یہ قرآن تصور کریں، اور اعتراض کر کون رہے؟ کفار. ہاں بالکل، کفار کر رہے ہیں، منافقین کر رہے ہیں. اور منافقین تو آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں بھی 300 لے کے الگ ہو گئے تھے. یہ تو طے ہے نا. بقی میں موجود ہے منافق. بے شک. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. عبداللہ بن ابی موجود ہے، بقی میں موجود ہے، منافقوں کا باپ. جی جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتری کہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوگا. جی بے شک. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات ہوئی تو کہتے کوئی تو کہتا علم غیب ہے، اگر علم ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو جلال آیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر میری اونٹنی ہے، اور آ اس لیے نہیں رہی ہے کہ اس کی مہار جو ہے نا وہ کسی شاخ میں پھنس گئی ہے. اللہ. صحابہ گئے، منافقین میں پیچھے گئے. دیکھے تو صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں. اچھا، جب گئے تو آنکھوں سے دیکھ لیا، ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس یوں بات کر رہے تھے، شغل میلہ لگا رہے تھے. اپنے لفظوں میں کہیں مانتے تب بھی نہیں تھے. ہاں مانتے جناب، مانتے تو مانا تو ابو جہل نے بھی نہیں. مرنے لگا تو کہتا محمد معلوم ہے اللہ کے سچے نبی ہو،
لیکن مانوں گا نہیں. مانوں گا نہیں. ہاں. مان لیا لیکن مانوں گا نہیں. اللہ یہی آج کا مسئلہ ہے. آئے ہائے ہائے, دل پہ جب مہر لگ جائے نا, ختم اللہ علی علامہ قلوبہم. صاحب, بس پھر بات یہ. دیکھیں غرور کیا ہے, غرور کی اصل ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ کو حق سچ پتہ چل جائے اور اس کے بعد بھی اسے نہ ماننا, یہ غرور. اللہ, بالکل ایسے. یہ اللہ سے غرور کر رہے ہو کہ بھائی میں نہیں مانوں گا. اچھا, میں وہ بات کر رہا تھا کہ جب دیکھ لیا نا کہ ویسی پھنسی ہوئی مہار اور لے کر آئے صحابہ کہ دیکھا میرے محبوب کو علم ہے, تو اب انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے, قرآن اتر گیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یعنی منافقین تھے, ان کا ایمان خارج ہو گیا. اور میں نے نادر بھائی آپ سے کہا کہ ہم تو پورا جو کتاب الفتن ہے, یہ قیامت کے احوال ہیں, یہ آثار قیامت ہیں, ان سب کی بنیادی سی بات ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر نہیں مانتے, اچھا پھر یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنے اندازے لگائے نا, جیسے آج ہماری جدید سائنس اندازہ لگاتی ہے کہ بارش ہو جائے گی اور ہو جاتی, یہ اندازہ ہے. علم غیب یقینی بات ہوتی ہے. اچھا, جیسے قیامت کے متعلق میں کہوں, امام سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے, ابن ابی دنیا نے, امام جلال الدین سیوطی نے, سب نے نا پیشن گوئیاں کی ہیں دنیا ختم ہونے کی. ہاں, دنیا ختم ہونے کی. تو 1000 صدی کی تھی, پھر 1300 صدی کی تھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 19ویں صدی میں آئے گی قیامت. اب اس پر لوگ باتیں کر رہی ہے, دیکھو قرآن تو کہتا ہے قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں قیامت جو ہے نا وہ 19ویں صدی میں. یہ اندازہ ہے, اس سے آگے بھی آ سکتی ہے, اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. یہ ان کا اپنا قیاس ہے, اپنا قیاس ہے, لیکن حقیقی علم اللہ کو, اور جس کو اللہ نے علم غیب دے دیا اس کو ہے. بے شک, یہی طریقے. بے شک. اعتراض کس بات پہ, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے علامہ صاحب کہ یہ اعتراض کس بات پہ ہو رہا ہے. جو اعتراض کرنے والے ہیں مخالفین, جو ہمارے بھائی ہیں, وہ کس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی کہ علم غیب پہ ہم کون سا ایسا عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے حساب سے اعتراض ہو رہا ہے. جو میں سمجھ پایا ہوں, ظاہر ہے یہ تو مخالف ہی بتائے گا, لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں, جو میری گفتگو ہوئی ہے, جو باتیں ہوئی ہیں, اس کے مطابق یہ صرف اللہ کے لیے علم مانتے ہیں بس. اس کے علاوہ کسی کے لیے, یعنی معاذ اللہ نادر بھائی, یہ جملہ تو ہم جیسوں کے لیے قیامت ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. ہم یہ کہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن میں ساری باتوں کا علم ہے, اور یہ قرآن حضور پہ اترا اور حضور کو سارا علم دے دیا گیا. تو پھر جب قرآن میں ساری باتوں کا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ واقعات پکڑے جاتے ہیں کہ دیکھو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا, اونٹنی کے نیچے تھا, پتہ ہی نہیں چلا. نادر بھائی بالکل وہی اعتراضات جو حضور کے زمانے میں کیے جاتے تھے کہ دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں اونٹنی کے کہاں پر ہے. اسی طریقے سے ہار گم ہو گیا, حضور کو پتہ نہیں لگا, تہمت لگ گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضور نے کچھ بھی نہیں بتایا, بلکہ اما عائشہ صدیقہ اپنے گھر آ گئی, جناب صدیق اکبر کے گھر. تو اس کے بارے میں ظاہر ایک ایک بات کا الگ الگ جواب دیا جاتا ہے, لیکن ویورز کو میں آسان لفظوں میں ایک جملے میں کہہ دوں کہ حضور کا علم تکمیل قرآن کے ساتھ مکمل ہوا ہے. سبحان اللہ. جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا رہا, حضور کا علم مکمل ہوتا رہا. ماشاءاللہ. جو پہلے کے واقعے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا علمی کا اظہار کیا, یہ قرآن کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا. جب قرآن مکمل ہوا, ساری باتوں کا علم قرآن میں, حضور کو بھی ساری باتوں کا علم آ گیا. ماشاءاللہ. باقی ہار وغیرہ والی باتیں, ان میں حکمتیں ہیں. جیسے ہار کے معاملے میں سرکار نے نہیں بتایا, تیمم امت کو مل گیا. اب تیمم کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے, بیمار ہے, پریشان ہے, پانی نہیں ہے, تیمم کر لے گا, پاک ہو جائے گا, نماز پڑھ سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے. وہ جو سرکار علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, خاموش رہے, کہا دیکھو اگر معلوم تھا بول کیوں نہیں دیتے. نادر بھائی ہم بھی فیملی والے ہیں, بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے, میری بیوی پر کسی کی بیوی کو الزام لگائے, کیا کہیں گے؟ نہیں یار مجھے تو نہیں پتا کیا مسئلہ ہے. نہیں بھائی, ہم اسٹریٹ فارورڈ بولیں گے, میری بیوی ہے, میں جانتا ہوں, اس کی تنہائیوں کو بھی جانتا ہوں اور اس کی خلوت و جلوت کو بھی جانتا ہوں, میں تو فوراً کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی کو اس عورت کے بارے میں اللہ جن کا نکاح خود رب نے فرمایا, اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل ایک کپڑے میں جناب اما عائشہ صدیقہ کی تصویر لے کر آئے, کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کا نکاح فرمایا ہے. جو انتخاب خداوندی ہو ان کے بارے میں حضور کو نہیں معلوم, نہیں معلوم تھا, لیکن حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ رب خود کہے, کیونکہ حدیثوں کو تو ضعیف کہہ کر موضوع کہہ کے ختم کر دیا جائے گا, لیکن قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکے گا. 18 آیتیں جناب اما عائشہ صدیقہ کی پاکی پر نازل ہوں. سبحان اللہ. تو حکمتیں. باقی نہ ماننے والے تو آپ نے خود ہی بات کر دی نا کہ وہ کبر کی علامت یہی ہے, حق نظر آ رہا ہو پھر بھی نہ مانے. شیطان نے یہ تو کہا تھا نا, اسی وجہ کر تو مردود ہو گیا تھا. تو بات یہی ہے. دیکھیں کسی قابل آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو معبود تو سبھی مان رہے, لیکن جب ہم نے اللہ کو حاکم مان لیا نا تو مسئلہ حل ہے. سبحان اللہ. اللہ کا حکم ماننا ہے ہم نے, اللہ کا حکم ماننا. معبود تو شیطان ابلیس بھی مانتا تھا, اس نے کیا نافرمانی کی؟ اللہ حکم نہیں مانا, حکم نہیں مانا. تو حاکم ماننا ہے ہم نے سب سے پہلے. علامہ صاحب حاضر و ناظر کا عقیدہ تھوڑا سا بتائیے
تھوڑا سا نہیں، کھل کے بتائیے. جی جی بالکل. حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے بھی جاتے ہیں اللہ کی عطا سے. جی. اور جہاں پہ اس کو آپ اپنے حساب سے ذرا کھول کے بتائیں کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور صحیح اہل سنت کا اس میں کیا پوائنٹس ہے. نادر بھائی سب سے پہلے تو ہم یہ حاضر اور ناظر یہ دو لفظ ہیں نا عربی کے ہیں، ان کا مطلب سمجھ لیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب آپ نے کہا نا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اسلام جہاں چاہیں رب کی عطا سے جا سکتے ہیں. حاضر و ناظر کا بیسکلی ان لفظوں کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا. موجود ہونا یعنی جس جگہ پر ہم موجود ہوں، ہماری دسترس میں اور ہماری طاقت و قدرت میں جو چیز موجود، جیسے اس کمرے میں اس روم میں ہم موجود ہیں، یہاں پر ہمیں حاضر مانا جائے گا. حاضر مانا تو جہاں پر جو چیز ہماری دسترس میں ہو وہاں پر ہم حاضر مانے جائیں گے، یعنی موجود. اور جہاں تک ہماری نگاہ جائے گی وہاں تک ہم ناظر ہوں گے. آپ کھلے آسمان کے نیچے آئیں، آپ سورج تک ناظر ہیں، لیکن حاضر صرف آپ اس کمرے اس ایریے تک ہی ہیں. تو حاضر و ناظر یہ دو الگ لفظ ہیں اور ان کے دو الگ الگ معنی اور مفہوم ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو کہ قرآن کریم سے ثابت ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. قرآن کریم نے شاہد کا لفظ استعمال کیا. شاہد ویسے تو گواہ کو بولتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے اس سے مراد یعنی گواہ ہوتا ہی حاضر ناظر ہے. آپ بتائیں نا، جو موجود نہ ہو گواہی دے سکتا ہے؟ بے شک. جو دیکھ نہ رہا ہو گواہی دے سکتا؟ اندھا کے گواہی دے گا قبول ہی نہیں ہوگی. یہ جو موجود نہ ہوگا، نہیں میں تھا نہیں لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے، تو جج اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا. اور کتنی جگہوں پہ اللہ نے کہا کہ آپ فرما دیجئے آپ نے جو دیکھا ہے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بابو آپ نے دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا فیل والوں کے ساتھ؟ حالانکہ اس واقعے کے بعد حضور کی ولادت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی بڑی بات ہے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، یہ سمجھیے گا لوگ بلا وجہ کے اعتراض کرتے ہیں. معاذ اللہ اس میں پھر گستاخی اور توہین کے پہلو آ جاتے ہیں. یہ کوئی ایسے جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں مزار شریف میں آرام فرمائے، وہاں سے رہ کر کے حضور ساری کائنات کے لیے حاضر ناظر کیسے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور قیامت تک اس میں ہونے والے واقعات کو میرے سامنے ایسے رکھ دیے جیسے میری ہتھیلی. اچھا نادر بھائی میں اپنی ہتھیلی کے لیے حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں. اللہ نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو کر دیا. صلی اللہ علیہ. اب سرکار ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار تشریف لائیں، وہ ان کی مرضی ہے. جیسے قبر میں بھی تو آتے ہیں، 1,00,000 قبر میں اکٹھے سوال ہو تو بخاری کی حدیث میں تو ایک ہی سوال ہے صرف. دوسری حدیثوں میں 3 سوال ہے، من ربک ما دینک، یہ 2 بھی ایڈ ہیں. لیکن ویسے تو ایک ہی سوال ہے بخاری میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو. اور اہل سنت کا موقف ہے پردے وردے نہیں اٹھائے جاتے، حضور خود بنفس نفیس قبر میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. اب 1,00,000 قبروں میں بیک وقت سوال ہوا کیونکہ منافق کافر مومن سب کے قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو سب کی قبر میں موجود ہیں. ہم نے کہا رب کے اختیار سے وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یہ ان کی مرضی ہے. لیکن حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے مزار پر انوار میں رہ کر ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے لیے اور ساری کائنات بھی ان کے لیے ایسی ہے جیسے مثل ہتھیلی. یہی عقیدہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے. غزوہ ہند کا مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ ہمارے یہاں جب بھی جھگڑا چھڑتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو پڑوسی بھائی ہیں وہ بھی اس چیز پہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہے. ایگزیکٹلی یہی ہمارے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں. حالانکہ غزوہ ہند جب یہ روایتیں ملتی ہیں، حدیث ملتی ہے، تو ہند تو بہت بڑے ایک جگہ کو بولا جاتا تھا جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، شاید غالباً ایران بھی ہے. جی ایشیا کے اکثر کنٹریز میں آ جاتی ہے، اسی میں آ جاتی ہے. تو یہ غزوہ ہند کا جو لڑائی ہوگی یا جو جنگ ہوگی، اس کا احوال ذرا بتائیں. کس کی ہے، کون ہے، قرب قیامت میں ہوگی یا ہو چکی ہے، کیا ہے؟ نادر بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس غزوہ ہند کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ غزوہ ہند کرنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوں گے. خود میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے اتنی تعریف کی ہے نا غزوہ ہند والوں کی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور جاؤں گا، یا تو شہید ہو جاؤں گا یا پھر غازی بن کے لوٹوں گا، لیکن اس جنگ کو چھوڑوں گا نہیں. جناب ابو ہریرہ نے. اچھا. غزوہ ہند ہیں عرب میں، لیکن غزوہ ہند کا جذبہ ایسا. تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ غزوہ ہند کو
سر انجام دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ اللہ اس کے حبیب کے منظور نظر ہوں گے، محبوب ہوں گے۔ جو بنیادی باتوں پر دین کے عمل نہیں کرتا تو وہ غزوہ ہند کی بات کرے۔ یعنی نادر بھائی حال یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچ کو بھی غزوہ ہند سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ ہند تھوڑی، غزوہ ہند جیسے آپ نے کہا، ہند تو ایک بہت بڑے رقبے کو کہا جاتا ہے۔ آج فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، اگر آپ شام کے اعتبار سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ فلسطین شام میں نہیں آتا، السوریۃ الکبریٰ میں لبنان، مصر، فلسطین، یہ سارے ممالک آتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہند کا اطلاق ایک بہت وسیع اور عریض رقبے پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ والی وہ بات کہ یہ جنگ کب وقوع پذیر ہوگی یا ہو چکی ہے، تو اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ قرب قیامت میں ہی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے گا، دجال بھی آ چکا ہوگا، امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، تب جا کے غزوہ ہند ہوگی۔ ابھی تو دجال بھی نہیں آیا، ابھی تو دریائے فرات نے اپنے خزانے بھی نہیں اگلے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں جو عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے نا کہ بس ہر کام کو اس سے جوڑ دینا اور یہ کہہ دینا، اور پھر یہ جو غزوہ ہند ہوگی یہ بہت بڑے رقبے پر مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت ہوگی جو اللہ اس کے رسول کے دین کو نافذ کرنے کے لیے غزوہ اور جہاد کرے گی۔ اور پھر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ہوتے ہیں، لیکن بہت سے غزوات ہیں جس میں رسول اللہ موجود نہیں، لیکن اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ وہ تعداد کی وجہ کر، کثرت کی وجہ کر، بہت ازدحام کی وجہ کر، بہت بڑی جنگ ہونے کی وجہ کر اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے، لیکن قرب قیامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ جنگ وقوع پذیر ہوگی، اور پھر مسلمانوں کی عظیم لشکر جو ہے یہاں جہاد کرنے کے بعد پھر ملک شام میں جا کر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، پھر ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے۔ لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا اور علیہ السلام، اچھا اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ان دونوں لفظوں کا معنی بتا دیں۔ اور عموماً اہل سنت علیہ السلام انبیاؤں کے لیے لگاتے ہیں، ان کے لیے خاص یوز کیا جاتا ہے، لیکن جیسے اہل بیت کے لیے استعمال کر لینا کیسا، کیونکہ دوسری پارٹی تو کرتی ہے استعمال، تو ہم بھی، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بول دیں تو اس میں کیا ہے، اور نہیں تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا بتائیں۔ اس کو تھوڑا سمجھنے، یہ تھوڑی ٹیکنیکلی بات ہے نا۔ ہاں، ایک ہوتی ہے سلام تحیت، جیسے میں آپ کو سلام کروں، یا میں نے کہا مظہر بھائی سے کہ یار نادر بھائی کو میرا سلام کہنا، آپ کو سلام ملا، آپ نے کہا علیکہ وعلیہ السلام، وہاں بھی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ ہے سلام تحیت، جو ہم ایک دوسرے کو آپس میں سلام کرتے ہیں، جس کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک ہوتی ہے سلام برکت، یہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سلام علیہ۔ اب یہ ہے سلام برکت۔ اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ملا کے سلام تو بھیج سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم یوں کہیں رسول اللہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، سرکار کے ساتھ ملا کے تو بھیج سکتے ہیں سلام برکت۔ اکیلے کسی غیر نبی پر سلام برکت نہیں بھیج سکتے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اس پر پھر ظاہر ہے علمی گفتگو ہے، بہت ساری ڈیبیٹ ہے، موقف میں بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے وقت اگر کوئی بول دے جی تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بول دے تو گناہ گار یا فاجر کو فاجر، اس طرح کوئی حکم نہیں لگے گا۔ ایک موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی علیہ السلام، انبیاؤں کے لیے خاص آئے، خاص انبیاء کرام کے لیے سلام برکت۔ اگر ہم غیر نبی پر، جیسے ہم دیکھیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد پر بھیجتے ہیں درود، صحیح۔ تو ایسے اگر آل محمد پر علیہ السلام کا لفظ بولنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولیے، انبیاء کرام کے ساتھ بولیے، پہلے ان پر سلام بھیجیے پھر ان پر بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، واہ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی کیوں بات بڑھائی ہے۔ اچھا یہی سوال ہے میرا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، کیونکہ ایک حج کے موقع پہ سبحان اللہ، ایک بہت بڑی تعداد حج کر کے مکہ سے ہی چلی جاتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ بس کیا کہیں، اس پہ تھوڑا سا ذرا لب کشائی کریں کہ نادر بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو باضابطہ وعید بیان فرمائی ہے کہ جو مکہ آئے حج کرے اور مدینے نہ آئے اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ نادر بھائی اللہ آپ کو بار بار مدینہ شریف لے جائے۔ آمین۔ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں امام مالک کہتا ہے جو مدینے سے آئے یہ نہ کہے مدینے سے آیا ہوں، حضور سے مل کے آیا ہوں، حضور سے مل کے آیا۔ آج بنفس نفیس موجود ہیں اور امتی کو باضابطہ مشاہدہ اور ملاحظہ، جو پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں جب امتی پہنچے تو کیا کیفیت اور کیا علامہ صاحب حج کی بھی تو اسٹیمپ وہیں سے لگتی ہے، قبولیت کی اسٹیمپ وہیں سے لگے گی۔ قبولیت کی بات آپ دیکھیں نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ واہ، حج میں قبولیت کی تمنا دعائیں ہوتی ہیں
اور یہاں ظلم کر کے جاؤ تو محبوب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قبولیت کی سند ملتی ہے. سب میرے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو یہاں نہیں وہ وہاں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہی جناب آدم علیہ السلام کے ماتھے میں تھا، جب ہی شیطان کو کہا سجدہ کرو. اور علماء نے لکھا ہے شیطان کے مردود ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے واسطے سے جناب نور محمدی کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ کر وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ امت کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کس میں؟ اس بات میں جو آگے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر موجود ہے، صلی اللہ علیہ جہاں آپ کا جسم انور لگا ہوا ہے، یہ مقام عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. وسلم. بالکل. تو آپ بتائیں کعبہ مشرفہ یہ سارے ہمارے یقیناً دلوں میں بستے ہیں، لیکن مکے اور مدینہ کا اگر ہم تقابل کرنے لگیں تو مدینہ شریف میں تو برف سے حضور خود موجود ہے، تو اس لیے اس کا کوئی تقابل نہیں. اور ہمیں بزرگوں سے ملتا ہے. جناب عمر سے پوچھا گیا کہ حضور مکے میں تو کعبہ ہے، مدینہ میں کیا؟ فرمایا مدینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. مکے میں تو زمزم ہے، مدینہ میں کیا؟ فرمایا مدینہ مدینہ. کئی بار ہر بات کے جواب میں فرمایا مدینہ مدینہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود ہے. اور نادر بھائی یہ محبتوں کا تعلق ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ یہ محبتوں کا معاملہ ہے. جب صحابہ کرام مکے سے مدینے آئے نا، یثرب تھا، بیماری بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، مکے کی یاد میں رونے لگ گئے. میرے محبوب نے دعا مانگی، بخاری شریف کی حدیث سے باغ ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ. پہلے دعا یہ مانگی، یا اللہ جیسی ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے ایسی مدینے کی کر دے. پھر فرمایا او اشد، فرمایا نہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں مکے سے زیادہ مدینے کی محبت پیدا کر دے. اللہ اللہ. تو یہ جس کے دل میں مدینے کی محبت زیادہ ہے نا، یہ دعائے مصطفیٰ کا فیضان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کدھر کی ہے، کدھر جا رہے ہو تم؟ کہے مدینہ شریف جا رہے ہیں. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی. لیکن نادر بھائی جو شریعت ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے، عشق شریعت سے آگے نہیں بڑھے گا. صحیح. امام رسول کی یہ سارے اشعار جو ہے نا دوسرے حج کے موقع پر ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے اشعار دوسرے حج کے موقع پر. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا حج فرض تھا، فرض کے مقابل میں کوئی عمل نہیں آتا. اس لیے آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، یا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. لیکن جب دوسرا حج کرنے گئے نا تو کہا نہیں، اب اصل مقصد حضور کی بارگاہ کی حاضری تھی، اور وہاں آئے تو حج بھی ہو گیا. اور جو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہے ہیں. فرض اگر کرنے جائیں گے تو پھر مطلوب اصل میں وہاں کی زیارتیں اور مناسک حج ہی ہوں گے. لیکن اگر نفل کرنے جا رہے ہیں، جیسے عمرے پہ جا رہے ہیں، نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت. سبحان اللہ. صرف زیارت کرتے رہنا. اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہ اکبر. جب بندہ اپنے عقیدے پہ، بہترین عقیدے پہ مرے تو اس پہ شفاعت. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے اللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ انگوٹھا چومنا، اس کا ذرا سا دلیل بتائیں. اور حکم تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں. جی جی جی. تو انگوٹھا چومنا، اس چیز پہ تو اختلاف ہے، جی یہ کیوں ہے؟ آج لوگ حیران ہوں گے کہ نادر بھائی کیسے کیسے سوالات کر رہے ہیں. کیا سوالات ہیں؟ ظاہر ہے پوچھنا تو آپ سے ہی ہے نا. جی بتائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر کا یہ عمل، صدیق اکبر کا یہ عمل ہے. اچھا نادر بھائی جیسے آپ نے کہا نا اگر کوئی علیہ السلام کہہ دے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ دیں. ایسے ہی اگر کوئی نہ چومے تو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ چومے. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب اگر آپ درود نہ پڑھو. ہاں اس پہ لعنت ہے. جی جی، اس پر لعنت، اس پر وعیدات ہے. کوئی نہیں چوم رہا، اور یہ کوئی وجہ افتراق اور انتشار نہیں ہے بلا وجہ میں. آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہم ختم کریں سب چیزوں کو. یار کوئی انگوٹھا، یار میں تو چوم رہا ہوں، تم کیوں نہیں چوم رہے؟ نہ چومو بھائی، دل بڑا کرو، بڑا کرو یار. ٹھیک ہے. دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اشداء علی الکفار یہ مزاج ہے. لیکن جو یہ فروعی باتیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں درگزر کیجئے. کسی کو ہو سکتا ہے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہ کیجئے. آپ نہ چومیے ہاتھ، بس آپ درود پڑھتے جائیے، ماشاءاللہ، یہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا اب جو ہمارا موقف ہے اس کے مطابق کیوں کرتے ہیں. جناب صدیق اکبر نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سن کر کے انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا. صحیح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایسا کرے گا اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کر کے جاؤں گا. سند کے اعتبار سے تواتر سے حدیث ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، سند کے اعتبار سے کمزور روایت ہے، کمزور ترین روایت ہے. یعنی میں کہوں کہ میں وہ لفظ استعمال کروں کہ سامنے والے کو اس سے ہلکا لفظ بولنے کو ہی نہ ملے کہ وہ بولے گا کہ یار یہ ہے، یہ میں خود بول رہا ہوں، کمزور ترین روایت ہے. لیکن بات یہ ہے
کہ فضیلت میں لی جاتی ہے، کمزور سے کمزور روایت کو لے لیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ایسے سینکڑوں اعمال ہم کرتے ہیں روزمرہ زندگی، لیکن عقیدہ نہ بنائیں، عقیدہ نہ بنائیں، عقیدہ نہیں، اور نہ کرنے والے پہ تان نہ کریں، ٹانٹ نہ کریں، تو بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح، یہی ہمارا نظریہ. بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. اچھا، قبر میں مردے سنتے ہیں، جی 40 قدم آپ کے سن رہا ہے مردہ کہ اللہ نے سنا دیا، کیا اس کے بعد بھی کوئی سال بعد اس کا ماموں یا چاچا آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے یا روتا ہے یا گریہ کرتا ہے، کیا اس کو بھی وہ سن کے پہچان رہا ہے؟ جبکہ ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، مردہ فزیکلی ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد کیسے سن رہا ہے مردہ؟ کیا ہے؟ بالکل ختم. آج کل تو علامہ صاحب آپ کو بھی علم ہے کہ اگر قبرستان 2-4 مہینے نہ جاؤ اپنے جی مرحومین کو، کلیئر ہو جاتی ہے، وہاں پہ کسی اور کی تختی لگ جاتی ہے. بالکل. تو مجھے یہ ذرا بتائیے کہ مردہ کیسے سنتا ہے، اس کو ذرا ڈیفائن کریے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جن مردوں کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اہل ایمان ہے. اہل ایمان ہے صرف؟ نہیں، ہم جن کی بات ابھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھ سے، ہم ان کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ مومن مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا آپ. دونوں کے بارے میں. اچھا، میں یہ کہوں کہ دیکھیں اہل ایمان کی اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ وہ تو طاقت و قوت کے اعتبار سے اللہ کے مقرب ہے نا. میں پہلے کافروں کی بات کر لوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بدر کا میدان دیکھا ہوگا، بدر میں جب ابو جہل کو ڈالا اور ڈال کے کہا دیکھا رب کا وعدہ کیسا پورا ہوا. اللہ نے فرمایا تھا نا ذلیل چل گیا، ہاں دیکھ لیا تم نے اپنا انجام. حضور کے اپنے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جناب عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ فرمایا جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ سنتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد یہ قوت سماعت بڑھا دی جاتی ہے. میں یہ کافر کی بات کر رہا ہوں، اب میں مومن بندے بناؤں گا تو جو اللہ کا مقرب ہو اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ کافر کی بات ہے، اب ہم آئے اور سنے قدموں کی چاپ سنی، بلکہ حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتے ہو تو تمہیں پہچانتا ہے. نادر بھائی اتنے منو مٹی تلے وہ کیسے پہچان رہا ہے؟ پاور کیسی بڑھا دی گئی ہے کہ اب یہ مٹی بھی اس کے لیے آڑ اور حجاب نہیں بن رہی، وہ دیکھ رہا ہے. اور کہا اگر تم جلدی آنے لگتے ہو تو وہ کہتا ہے تھوڑے ٹھہرو نا، تم سے دل بہل رہا ہے. اچھا، ہاں حدیث پاک ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. کہا بیٹھو نا، جلدی کیوں جا رہے ہو، دل بہل رہا ہے. قدموں کی ہارٹ سنتا ہے، قدموں کی چاپ سنتا ہے. اچھا، وہ آپ والی بات آپ کے ویورز کے اعتبار سے بڑے آسان سے لفظوں میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ جب بھی کسی کی قبر پہ جاؤ، قبرستان میں ہم نادر بھائی ہم کسی قبرستان کے باہر سے گزر رہے ہیں اور ہم نے گاڑی پر بیٹھے بیٹھے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. اب یہ جو میں نے سلام کیا نا، میرے ساتھ بیٹھے بندے نے بھی نہیں سنا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اس قبرستان کی سب سے آخری قبر کا وہ مردہ جو 500 سال پہلے چلا گیا ہے، اس نے بھی سنا اور جواب دیا. اچھا، حالانکہ وہ اگر فزیکلی نہیں بھی ہے، یہ برزخی معاملہ ہے. نادر بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ روح تو نہیں مرتی نا، روح نہیں مرتی، روح کو تو حیات ہے. یہ جو کہا گیا نا شہید زندہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا روح زندہ ہوتی ہے. بھائی روح تو سب کی زندہ ہوتی ہے، روح سب کی. واہ واہ واہ. روح نہیں مرتی، بندے کی یہ باڈی ختم ہو جاتی ہے. ہاں، شہید کی باڈی بھی حیات رہتی ہے، اس کی باڈی بھی سلامت رہتی ہے. اچھا، یہ بدن ضروری ہے علامہ صاحب جی کہ شہید کی باڈی لازمی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل. بل احیاء، قرآن کریم کا اعلان، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، ان کی باڈی بھی سلامت. اعلیٰ نے فرمایا 4 طرح کے لوگ سلامت رہتے ہیں قبر میں. ایک تو انبیاء کرام کا تو معاملہ ہی الگ ہے، وہ تو ہوتے ہی حیات ہیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث سے پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے. جب حضور معراج کی رات گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. واہ واہ واہ. تو اللہ کا نبی فزیکلی ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ 4 طرح کے لوگ بیان کیے. فرمایا ایک عالم دین کا، دوسرے نمبر پر حافظ قرآن، تیسرے نمبر پر درود پاک پڑھنے والا کثرت سے، اور چوتھے نمبر پر کہا جو مؤذن آذان دیتا ہے. یہ 4 لوگ مرنے کے بعد بھی سلامت رہتے ہیں. شہداء کا ذکر نہیں آیا، یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. ان کے علاوہ بھی لوگوں کی باڈی اور ان کا جسم سلامت رہتا ہے قبر میں. اور یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ آپ کو بھی لگاؤ بڑا ہوگا. سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہ آیت اتری احد والوں کے لیے. جب اللہ نے کرم کیا ان پر اور ان پر اللہ کا فضل ہوا تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ لوگوں کو بھی تو بتا دینا. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا. 70 سال کے بعد سید الشہداء کی قبر کھلی تو چونکہ زخم یہاں لگا تھا، ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب ہٹایا تو خون کا فوارہ نکلا ہے، دوبارہ ہاتھ وہیں چلا گیا تو خون رک گیا. تو یہ ایسی حیات ہے فزیکلی موجود ہوتے ہیں. ہم بات کی طرف آ جائیں کہ جب بندہ گل گیا، سڑ گیا، روح تو اس کی قائم ہے نا، اور بدن کے اس حصے سے جس پر اللہ تعالیٰ بندے کو قیامت میں زندہ کرے گا، اس سے کنیکٹیوٹی بھی ہے،
اس سے رابطہ بھی ہے. تو جہاں پر بھی بندہ موجود ہو اس سے روح کا تعلق برقرار رہتا ہے. جب سلام کیجیے تو روح سلام سنتی ہے, جواب بھی دیتی ہے. ماشاء اللہ. لیکن علامہ صاحب کوئی اگر قبر ہٹائی جائے اور وہ جسم ختم ہو جائے, اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے. ہاں, بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور اگر باڈی نہیں ملی, ہم تو اسی سوچ میں ہو جاتے نا کہ یہ تو کھا گئی بھائی, مٹی کھا گئی تو یہ گناہ گار ہے. تو اس کا تو تعلق نہیں ہے. نادر بھائی, یہ تو طے ہے ظاہری اسباب ہے دنیا. بالکل, یہ تو طے ہے کہ مٹی کا کام کھانا ہے, یہ سب کو گلا دیتی ہے. یہ جبھی تم نے کہا یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو حیات رہتے ہیں, کیونکہ مٹی گلا دیتی ہے. اللہ کا ولی ہو, مقرب ہو, محبوب ہو, اس کو بھی کھا جائے گی. یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں اگر کسی کی قبر میں باڈی نہیں ملی یا گناہ گار فال نہیں ہو سکتا اللہ کا مقبول ہو, لیکن اس کی باڈی ختم ہو گئی. صحیح ہے. علامہ صاحب, نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے, سخت منع ہے. اور روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کی وحیدوں کا پتہ چل جائے تو تم 40 سال تک صبر کرو, گزر نہ پاؤ. لیکن حرمین میں ظاہر ہے کراؤڈ ہوتا ہے, آپس میں گزر جانا اور نہیں ہو پاتا. تو اس کا کیا حکم ہے, کیا کیا جائے, کیا بندہ بیٹھا رہے یا کیا کرے, مطلب تھوڑا بتائیں اس کو. نادر بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتا دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 40 سال بھی کھڑا رہے جائے گا نہیں. ہم جو ہے نا 2 منٹ بچانے کے لیے, اور پھر دلیل وہی حرمین کی دیتے ہیں. یہ تو طے ہے کہ ریاض جنہ میں جائیں آپ, چاہے آپ واجب الطواف ادا کرنے کے لیے جائیں یا کوئی اور, آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, کچھ بھی ہو جائے. اچھا, اکثر میں نے علامہ صاحب لوگوں کو بھی دیکھا یوں نماز کے دوران ہی یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے آگے سے نہ گزرو. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ بالکل, یہ عمل ثابت ہے. اپنی نماز کی حفاظت کرو, بلکہ تیز آواز سے سبحان اللہ یا ہاتھ یوں کر دیا, عورت کو یوں مارنا شروع کر دے تاکہ اس کو متوجہ کرے, اس کو گناہ سے بچایا جائے. واہ واہ واہ. لیکن ایک مقام پہ اجازت ہوتی ہے جب طواف ہو رہا ہو, طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بڑا ایریا ہے, بڑا میدان ہے, وہاں پر 3 صف آگے سے گزر سکتے ہیں. لیکن یہ نارملی جیسے ریاض جنہ میں یا حتیم میں جانے کے لیے آگے کراس کر رہے ہوتے ہیں, بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اور وہاں کو ہم بنیاد بنا کر یہاں ایسا کام کریں, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ملتی. لیکن وہ ایک حضرت صاحب کا بھی ایک کلپ آیا تھا جی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا ایک طریقہ بتایا تھا, کیا وہ بالکل ایگزیکٹلی حضرت صاحب نے طریقہ جو بتایا؟ نادر بھائی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے, نمازی کے سامنے سے ہٹنا منع نہیں ہے. یعنی جیسے اب میں نماز شروع کر دوں, آپ نماز شروع کر دیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں ہٹ جاؤں سامنے سے, ادھر ہو جاؤں یا ادھر ہٹ جاؤں, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. کراس کرنا منع ہے, جس کی ممانعت ہے وہ ہے کراس کرنا. تو وہ جو حضرت صاحب کا کلپ آیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ ایک ایسا ہیلا نکال لیں جس کے ذریعے آپ کراس نہ کریں بلکہ سامنے سے ہٹ جائیں. تو یہ صحیح ہے, بالکل ہے. لیکن دیکھیں بات یہ کم عقلوں نے, کم علموں نے مذاق بنا دیا. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. میں جاہل نہیں کہوں گا, پوچھو اہل علم سے اگر تم جاہل ہو. یہ نہیں ہے, قرآن نے کہا اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو. وسیلہ بھی بتاتے ہیں علامہ صاحب. وسیلہ کیا ہے کہ وسیلہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا بھی دے سکتے ہیں, جی, آپ اپنے اچھے اعمالوں کا بھی دے سکتے ہیں, اور ظاہری کوئی موجود ہے اس سے دعا بھی کرا سکتے ہیں. اور یہ وسیلہ کیا جو ہم کہتے ہیں کہ دم لگا لگا کے دعا مانگنا, کیا اس سے کیا جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اس کی تھوڑی سی, اس کو ذرا لب کشائی کریں, اس کو کھولیں. اور اس پہ بڑا شدید اعتراضات بھی بہت ہوتا ہے کہ یار آپ ڈائریکٹلی اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے, کیونکہ اتنی اللہ جب فرما رہا ہے کہ میں آپ کی سواری سے زیادہ قریب ہوں, سواری کی گردن سے شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو یہ کیا بات ہے پھر؟ یہ ایک کلیئر میسج جو ہے وہ اس میں کیوں اتنی کنفیوژن آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر بات کرتے ہیں. کلیئر بات. نادر بھائی, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے واسطے وسیلے کا, ڈائریکٹ مانگیے اس سے, ملے گا, بالکل ملے گا. ختم ہو گئی. وہ جو غیر مسلموں کو دینے پہ قادر ہے یار, سبحان اللہ. وہ جو اس کے شریک ٹھہرا رہے ہیں, وہ بدھ کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے, وہ اس کو بھی دے رہا ہے, اس کو بھی دے رہا ہے. وہ تو نوازنے والا ہے, وہ تو نوازتا ہے, بلکہ وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اسے نہیں مانگتا. اللہ, جب تک رب سے مانگتے رہو وہ خوش رہتا ہے. ہم نے تو رب کے علاوہ مانگنے کا کہا ہی نہیں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ دینے پہ قادر ہے, واسطے وسیلے کا محتاج نہیں. لیکن اگر وہ خود ہی کہہ رہا ہو کہ وسیلہ لے کر آ جاؤ تو پھر کیا کریں گے؟ جو محتاج نہیں ہے لیکن خود ہی کہہ رہا ہے اگر ایسے آؤ گے تو مجھے یہ پسند ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ خود وسیلے کے ساتھ آنے کا حکم دے رہا ہے. وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. لیکن وسیلہ جو دنیا سے چلا گیا, جی, جو بظاہر فزیکلی آپ کی نہیں سن رہا ہے یا آپ ان کی نہیں سن رہے, آپ ان کا وسیلہ دے رہے ہیں.
ناظر بھائی یہی کنفیوژن یہاں پر ہے کہ قرآن کی آیت تو مطلقاً ہے، اگر یہ کہنا ہوتا تو اللہ فرماتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور پھر آگے زندوں کا لفظ آ جاتا کہ زندوں سے مانگو، زندوں کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے. اب وسیلہ یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جو ہے نا وہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری سنو، ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے ولیوں کا واسطہ میری مدد فرما، میری پریشانیاں دور فرما. یہی وسیلہ ہے اور ہم اسی وسیلے کے قائل ہیں. صحیح. تو پھر یہاں پر کنفیوژن کس بات کی؟ جب ہم نے کہہ دیا اللہ محتاج نہیں لیکن وہ خود چاہتا ہے، اس کی پسند ہے، اس کی رضا ہے کہ وسیلہ لے کر آؤ، ہم پیاروں کا وسیلہ لگا رہے ہیں اور اس وسیلے میں کوئی قباحت نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب ایک نشست کم ہے، ناکافی ہے، ناکافی ہے. آپ کے ساتھ نشستیں لگیں گی، نشستیں انشاءاللہ. بس آپ کی اگر کمیٹڈ اگر ہم دونوں رہے، آپ خاص طور پہ، تو اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ آپ بات کرتے ہیں اور آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ سمجھ میں بھی آئے. آپ اتنی اوپر کی بات کر دیں کہ ایک عام آدمی کو سمجھ ہی نہ آئے. عام فہم بھی بات ہونی چاہیے. اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کو شکریہ ادا کروں نادر بھائی. میں پہلی بار آپ سے ملا ہوں نا اور آپ بھی پہلی بار ہی ملے مجھ سے. تو یہ سلسلہ تھا، پریشانی تھی. ویسے تو بہت سارے پروگرامز کیے ہیں لیکن اب آپ سے، اور پھر جیسے آپ نے بھی مجھ سے کہا پیچھے نا وہاں جب ہم بیٹھے تھے، تو آپ کہنے لگے کہ یار کئی بار لوگ بولتے ہیں یار یہ کس کے سامنے جا رہے ہو، یہ تو الگ ہی مزاج کا آدمی ہے. مجھ سے بھی کئی لوگوں نے کہا. بہت اچھا لگا آپ کی نالج اور ماشاءاللہ عبارتوں پر یا روایتوں پر آپ کی گرفت کہ میں ایک بات کر رہا ہوں آپ اس سے پہلے اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم کو اور بڑھائے، آپ کو اور برکتیں دے اور اس محبت کے تعلق کو اللہ قائم رکھے. علامہ صاحب ہم تو علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں سے ہیں اور ہم تو ظاہر ہے جہاں علم بٹے وہاں سے تو جیسے لنگن نہیں لوٹتے ایسے لوٹا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ اگین. معزز خواتین و حضرات، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اختتام کریں گے اس دعا، اس یقین، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور علامہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.